वनसल्ली वनसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल क़वमी सुम्मा रिदा अन अबी बकरिन व अन उमरा व अन उस्मान व अन अलिय्यिन ज़िल क़वमी अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमतिल इस्लाम व कफ़ा बिहा मिन निअमा अल्हम्दुलिल्लाह वहदा। आप सुन रहे हैं इस्लाम की बहारों में अज़मत ज़हीर कादरी से पकीज़ा अंबिया इकराम की पकीज़ा हयात तय्यबा। और हम आदम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर करते हुए पहुँचे थे इस बात पर कि आदम अलैहिस्सलाम को जब ज़मीन पर उतारा गया तो आपके लिए गंदम भी जो थी वो ऊपर से उनके जो बीज थे वो सब आदम अलैहिस्सलाम को जिब्राइल अमीन ने ला कर दिए। अल्लाह ताला ने आपको 120 औलादें अता फ़रमाईं। हर साल बीबी हव्वा सलामुल्लाह अलैहा कि एक बेटा और एक बेटी अल्लाह ताला ने अता की उनको, और उनमें जो सबसे ज़्यादा मशहूर हुए वो उनमें हज़रत हबील अलैहिस्सलाम और कबील, और उनके बाद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम अकेले पैदा हुए, उनके साथ कोई बहन पैदा नहीं हुई। बीबी हव्वा ने पूछा कि आदम ये अकेले क्यों हैं? उनको कैसे पता चला कि ये बच्चा अकेला है? बीबी हव्वा सलामुल्लाह अलैहा का जिस्म मुबारक इतना शफ़ाफ़ था कि आदम अलैहिस्सलाम अपने बच्चों के चेहरे, जिस तरह आज आप लोग अल्ट्रासाउंड में देखते हैं, इस तरह वो अपने बच्चों के चेहरे तक देख लिया करते थे। बीबी ने पूछा कि ये बच्चा अकेला क्यों है? आपने फरमाया इस बच्चे की नस्ल पाक से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे, इसीलिए ये बच्चा अकेला आएगा दुनिया में। अब बीबी हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा तय्यबा ताहिरा पकीज़ा ज़िंदगी बसर की अपने खावंद के साथ। कभी ऊंचा बोल नहीं बोला, कभी कोई बदतमीज़ी नहीं की। अपनी क़यामत तक आने वाली है बिनते हव्वा जो हैं उनको ये अपनी तकलीद करने की उन्होंने एक ख़ास जो है वो नसीहत फरमाई कि अपने खावंद की इज़्ज़त करो, मोहब्बत दो उनको, परेशान मत करो। और क्या शाह फरमाया कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने औलाद अता फ़रमाई, वो सब जो पकीज़ा उनकी औलाद से जो जितने भी पकीज़ा बंदे थे, अगर आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत छोड़ी तो औलिया इकराम भी आसाइश को छोड़ देते हैं। और अगर आपने इस्तग़फ़ार, जिसको इस्तिग़फ़ार असल जो है वो कहा जाता है, लेकिन हमारे उमूमन जो है वो लफ्ज़ों में फ़र्क पड़ जाता है। फरमाया कि इस्तिग़फ़ार जो करते हैं औलिया इकराम भी। और मक्के का सफ़र आपने जब किया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने, तो उनकी औलाद भी जो है वो मक्के की मजोर बन गई, यानी वो मक्के की हिफाजत करते थे, वहाँ पे लोगों को, आने वाले लोगों को पूछते थे। और ज़िक्रुल्लाह का जब हुक्म हुआ आदम अलैहिस्सलाम को, तो उनकी औलाद भी ज़िक्रुल्लाह करने लगी, क्योंकि वो दरअसल आदम अलैहिस्सलाम के जानशीन थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज करने के लिए तशरीफ़ फरमा होते हैं मक्के में, और पीछे हबील और कबील, इनकी लड़ाई आपस में क्या थी? एक भाई की तरफ से लड़ाई थी, एक भाई की तरफ से तो कोई मसला नहीं था। अच्छा, इसमें ये बात याद रखें, अक्सर जो है वो वाक़या सुनाने वाले तो सुना देते हैं, लेकिन सुनने वाले याद नहीं रख सकते कि किस भाई ने किसको कत्ल किया, क्योंकि नेम जो है उनके मिलते जुलते हैं। बुज़ुर्गों ने इसकी याद रखने की एक लॉजिक जो है वो बताई। वो क्या कि नुक्तों वाले काफ से नाम है कबील का, जिसने अपने भाई को कत्ल किया, और कत्ल करना भी नुक्तों वाले काफ से होता है। अब ये आपको कभी नहीं भूलेगा कि काबील जो था वो भाई था जो कातिल था, और हाबील जिसका आखिरी जुमला क्या था? हाय अल्लाह, यानी उनका हा जो है वो बताता है कि इन्हीं की हा पड़ गई इसको। तो ये बात याद रखें। अब आपको कभी नहीं भूलेगा कबील ने कत्ल किया हबील को, क्योंकि उसके नाम के अंदर ही नुक्तों वाला काफ है। अब वो झगड़ा था औरत का, क्या था? अकलीमा, औज़ा, दो बहनें। अकलीमा नहायत खूबसूरत, औज़ा खूबसूरत नहीं थी। एक रिवायत में गज़ा नाम आया। तो असूल क्या था? क्योंकि तब इतने ख़ानदान नहीं थे। असूल क्या था कि दो भाई और एक बहन और एक भाई, उनकी शादी उनसे और इनकी शादी इनसे, यानी दूसरे साल में जो बहन पैदा होगी पहले साल वाले भाई के साथ उसकी शादी की जाएगी। लेकिन कबील बज़िद था कि मेरी बहन जो मेरे साथ पैदा हुई है
اس کے ساتھ میرا نکاح کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شاہ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، میری شریعت کے اندر میرے رب نے جو مجھے حکم دیا وہی ہوگا۔ اب وہ اس نے کہا جی وہ کلیمہ خوبصورت زیادہ ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں غزہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اور رسول حبیل کے نزدیک یہ تھا کہ بات خوبصورتی یا بدصورتی کی نہیں ہے، بات حکم ربی کی ہے، شریعت آدم کی ہے۔ دونوں بھائیوں کا آپس میں کیا جھگڑا تھا کہ بڑا بھائی جو تھا، وہ جو قبیل تھا، اس نے کہا جی کہ میں تمہیں قتل کروں گا اس لیے کہ ایک تو اس کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ تم دونوں رکھو جو قربانی ہے۔ بعض روایت میں گندم آیا کہ تم یہ رکھو، دیکھو تمہارا جو ہے وہ قبول ہوتا ہے صدقہ وغیرہ۔ تب اصول کیا تھا، آسمان سے آگ آتی تھی، اور جو قربانی یا جو چیز بھی آپ رکھتے تھے اللہ کے راستے میں وہ جل جاتی تھی۔ جس کی قربانی قبول ہوتی تھی آگ اسی کو چھوتی تھی، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی اس کے اندر کوئی فرق ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ اس تک پہنچنے نہیں دیتا تھا۔ اور یہی ہوا، ایک بھائی کی نیت نہایت اچھی، ایک بھائی کی نیت نہایت بری، جھگڑا شروع سے چلا۔ آقا علیہ السلام نے بھی دعائے خیر کی اپنی امت کے لیے، اور جب آپ نے یہ دعا کی کہ میرے مالک میری امت آپس میں جھگڑے نہ، تو اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا اے میرے پیارے نبی، اے میرے محبوب نبی، اے میرے حبیب، آپ کی یہ دعا شرف قبولیت کا حق نہیں رکھتی، اس لیے کہ اس میں بہت سارے راز مضمر ہیں۔ تو ان کا جھگڑا شروع سے چل رہا تھا۔ اب کیا ہوا کہ آدم علیہ السلام گھر نہیں تھے۔ قبیل نے جب دیکھا کہ میں نے وہ قربانی رکھی ہے میری قبول نہیں ہوئی، اب یہ بھی اس کو غصہ تھا کہ سب نے دیکھ لیا کہ میری قربانی کے اندر فرق آ گیا، اور یہ اس کے آگے سے جو بچے ہوں گے وہ کہیں گے ہاں بھی، میرے بچوں کو کہیں گے بھی تیری باپ کی قربانی قبول نہیں ہوئی، ہماری قبول ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا خود ہی باتیں سوچ لینا، ہر کسی کے بارے میں خود ہی رائے قائم کر لینا، یہ قبیل کی سنت ہے، اس کے کام ہے یہ۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ ظن کرنا یعنی گمان کرنا، برا گمان کرنا، اللہ نے اپنے بارے میں بھی فرما دیا کہ تو جیسا گمان مجھ سے کرے گا میں تیرے ساتھ ویسے ہی پیش آؤں گا۔ اگر تو یہ کہے گا کہ اللہ میرے ساتھ اچھا ہی کرے گا تو انشاءاللہ میں تیرے ساتھ اچھا ہی کروں گا۔ تو کہنے لگا تیرے بچے یہ کہیں گے، ابھی بچے آئے نہیں، اور دراصل گمان کرنا، بدگمانی کرنا ایک قسم کا علم غیب کا دعویٰ ہے کہ ایسے کہا ہوگا تو مستقبل ہے، آپ کو کیسے پتہ چل گیا، کیسے کیا ہوگا، ایسے کہا ہوگا، ایسے سوچا ہوگا۔ تو جب جی وہ حضرت آدم علیہ السلام گئے، اس نے کہا یہ موقع بڑا اچھا ہے، اب سوچنے لگا اس کو کیسے ماروں۔ حضرت حبیل علیہ السلام آپ آرام کر رہے ہیں، اب وہ سوچ رہا ہے، اتنے میں شیطان بیس بدل کر آیا، اس کے ہاتھ میں پتھر تھا، آگے اس کے سانپ پڑا ہوا تھا، اس نے پتھر اوپر سے مارا، سانپ مار گیا۔ اب وہ ایک طریقہ بتا کے نکل گیا کہ پتھر کے ساتھ مارو اس کو۔ قبیل ظاہری بات ہے کہ اس کے ہاتھوں پر چڑھا ہوا تھا، شیطان کے ہاتھوں پر، اس نے کہا ٹھیک ہے میں ایسے ہی کروں گا۔ اس نے پتھر اٹھایا اور اتنا وزنی پتھر تھا، جب مارنے لگا حضرت حبیل علیہ السلام اٹھ گئے، آپ نے فرمایا تو اگر مجھے مارے گا تو میں اس کے بدلے میں تجھے نہیں ماروں گا، میں اپنے قتل کا صلہ اپنے رب سے چاہوں گا۔ تو کیا ارشاد فرمایا، آپ خاموش ہو کر بیٹھے رہے۔ اس نے جب پتھر آپ کے اوپر مارا، آپ کی اسی وقت وفات ہو گئی۔ اب بندہ تو کوئی فوت نہیں ہوا تھا ان سے پہلے، نہ کوئی قتل ہوا تھا، اس کو معلوم ہی نہیں کہ اب قبیل سوچ رہا ہے کہ اس کی لاش کو کیسے میں ٹھکانے لگاؤں۔ اب یہ بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں، علم کی باتیں ہیں تو ظاہری بات ہے علم کی بات کوئی نہ کوئی کرنی پڑتی ہے بیچ میں۔ لاش کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جانور کی میت کے لیے، جانور کے مردہ جسم کے لیے، اور ناش کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے انسان کے لیے۔ ان کی ناش جو تھی وہ پڑی ہوئی ہے۔ اب اس نے کیا کیا، ایک کپڑا لیا اور بھائی کو اپنے پیچھے ڈال لیا، باندھ کر پھرتا رہا، کہاں لے کر جاؤں اس کو، کہاں چھپاؤں۔ اب رب تعالیٰ تو سب کا ہی رب ہے، بروں کا بھی رب ہے، اچھوں کا بھی رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب ان کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کے لیے ایک کوے کو بھیجا۔ یہ اکثر ذکر آتے ہیں قرآن مجید میں، اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم آپ کو اتنے حوالے دیں۔ شیطان تو اپنا کام کر کے چلا گیا، اب وہ اس کو کیسے انہوں نے دفنانا تھا، پتہ ہی نہیں تھا کہ دفنانا ہے کہ کیا کرنا ہے، کوئی بندہ فوت ہی نہیں ہوا ابھی تک۔ کوا آیا،
دو کوے آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا۔ اب وہ جس کوے نے مارا اس نے کیا کیا، اس نے اپنے پنجوں کے ساتھ زمین کو کھودا اور اس کے اندر اس کو کوے کو ڈال کر اوپر سے اپنے پنجوں کے ساتھ مٹی کو برابر کر دیا۔ اب قبیل نے سوچا کہ میں بھی ایسے کرتا ہوں۔ اب اس نے جب وہ زمین کے اوپر جب خون گرا تو زمین نے وہ خون جذب کر لیا۔ جب انہوں نے وہ قبر ان کی کھودی اور اس کے اندر ان کو ڈال دیا، اوپر سے جگہ پوری مکمل جو ہے بند کر دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی کتواب فرما رہے ہیں اور آپ کا دل جو ہے وہ بیٹھ رہا ہے۔ ماں باپ کو پتہ چل جاتا ہے، ماں باپ کسی اور کے لیے ولی ہوں یا نہ ہوں، اپنی اولاد کے لیے وہ ولایت ضرور ہے، اور وہ تو اللہ کے نبی تھے، صفی اللہ تھے۔ انہوں نے کہا میرے دل کو کیا ہو رہا ہے؟ جب آپ گھر واپس جاتے ہیں دیکھتے ہیں بچے سارے ہیں لیکن اس میں حابیل نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا وہ میرا بچہ کہاں گیا؟ ڈھونڈتے رہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ قبیل ان کے ساتھ ان کو ڈھونڈ رہا ہے، بتا نہیں رہا کچھ بھی، اور اللہ کی طرف سے بھی وہی بھی کوئی نہیں آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام روتے ہیں، روتے جاتے ہیں۔ جب قبیل نے دیکھا کہ میرے والد بہت رو رہے ہیں، تب اس نے بتایا کہ میں نے اپنے بھائی کو اس طرح قتل کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا برا ہو، مجھ سے دور ہو جا، تو نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا صرف ایک عورت ذات کے لیے۔ اسی لیے کہا گیا کہ محبت کرنا بری بات نہیں ہے، یہ ہماری نیو جنریشن کے لیے پیغام ہے، لیکن ایک محبت کو اپنی حرز جاں ہی بنا لینا، اپنا مقصد حیات ہی بنا لینا۔ بندہ پوچھے مقصد اللہ نے اس مقصد کے لیے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے کہ آپ ایک عورت کے لیے اپنی جان دے دیں؟ ہاں جان دیتے، نبی کے لیے دیتے، اپنے دین کے لیے دیتے، اسلام کے لیے دیتے، برائی کو روکنے کے لیے دیتے، آپ کا شمار شہادت میں آتا۔ تو تب پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو بد دعا دی کہ جو بھی بندہ، جو کہ میری نسل سے آگے آدمی پیدا ہونے تھے، جتنے بھی آدمیوں میں سے کوئی اپنے بھائی کو قتل کرے یا کسی کو قتل کرے، اس سب کا گناہ پہلے تجھے جائے گا، کیونکہ تو اس کا موجد ہے، تو نے اس کو ایجاد کیا اس چیز کو، اور بعد میں اس بندے کو گناہ ہوگا جس بندے نے وہ قتل کیا ہوگا۔ آدم علیہ السلام کی حیات طیبہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 1000 سال عمر دی، اور آپ ہل چلایا کرتے تھے۔ بیل کی جوڑی بھی آدم علیہ السلام کو جبرائیل امین نے آسمانوں سے لا کر دی تھی، اور فرمایا کہ جب آپ کی وفات کا وقت آیا حضرت آدم علیہ السلام کا، تو آپ نے اپنے بچوں سے کہا کہ مجھے پھل کھانے کی بڑی خواہش ہے۔ بچے پھل لینے کے لیے گئے تو آگے سے ایک فرشتوں کی جماعت آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا واپس چلو اپنے والد کے پاس، انہوں نے یہ دنیا کے پھل نہیں مانگے، انہوں نے آخرت کے پھل مانگے ہیں، اور ہم ان کے لیے لے کر آئے ہیں، واپس چلو، کیونکہ ان کی وفات ہو چکی ہے۔ بچے جب واپس آئے تو آدم علیہ السلام اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، وصال فرما چکے تھے آپ۔ تو بیت المقدس، بعض نے کہا ابو قبیس کی پہاڑی، بعض نے کہا سری لنکا، یہ مختلف جگہ جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں آپ کے مزار پاک کے لیے، آپ کی قبر مبارک کے لیے مختلف جگہ جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں۔ تو اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ہمارے والد کی زندگی میں غم بھی آیا، استغفار بھی آئی، آپ نے بڑے اتار چڑھاؤ نشیب و فراز آپ کی زندگی میں آتے رہے، لیکن آپ گھبرائے نہیں، آپ نے ذکر ربی جاری رکھا، آقا علیہ السلام پر درود پاک جاری رکھا۔ اور اب ہم تھوڑی بات کر لیں شیطان کے بارے میں، کہ جس کو عبادت کا بڑا شوق تھا اور اس نے عبادتیں کر کر کے اپنا نام ہر آسمان پر کہیں عابد، کہیں زاہد، کہیں موحد، کہیں کچھ نام لکھوایا ہوا تھا۔ ایک روز اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ ذرا اس کے پاس اور اس کو پوچھو کہ جو بندہ اپنے رب کی اطاعت نہ کرے اس کے لیے کیا ہونا چاہیے۔ تو شیطان کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اس پر خدا کی لعنت ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا چلو اچھی بات ہے، اس نے فتویٰ خود ہی دے دیا۔ اب اس نے کیا کیا کہ جب انکار کیا، قال فخرج منہا فانک رجیم، اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا نکل جا، تو نے میرے نبی کی توہین کی، اب تو راندہ بارگاہ ہو گیا ہے۔ وَإِنْ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، سورہ سواد 77 78۔
اس میں اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا تجھ پر لعنت ہوگی قیامت تک۔ اچھا اب وہ کیا کہتا ہے جب اس نے دیکھا کہ میری تو بات میرے آگے آ گئی ہے، کیا کہتا ہے؟ اب بات کو بڑی غور سے سنیں، اور اس کا نتیجہ جب نکلے گا پھر آپ کو خوشی ہوگی کہ قرآن سے ہر چیز ثابت ہوتی ہے اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں۔ کیا کہتا ہے؟ قال ربی، کہنا تو یہ چاہیے تھا اللہ مجھے موت دے دے کہ میرا قصہ ہی ختم ہو، میں آگے اور گناہ نہ کروں۔ اب اس کی آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ دین لیتا ہے، نبی کی اطاعت لے لیتا ہے، تب اللہ تعالیٰ عقل بھی لے لیتا ہے۔ کہنا کیا چاہیے تھا اللہ مجھے موت دے دے، لیکن کیا کہتا ہے؟ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے قیامت تک زندہ رکھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان اللہ، خود ہی اپنے جال میں پھنس گیا، لمبی زندگی مانگ لی تاکہ لوگوں کو گمراہ کر سکے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، اللہ نے فرمایا جا تجھے دی، فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، سورہ سواد 81 ورس نمبر اس کی یہ ہے۔ اللہ نے فرمایا جا تجھے ڈھیل دی۔ اب اس میں جو بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا بزرگوں کے ڈیروں پر جانے سے کچھ نہیں ملتا، کوئی بزرگ دعا کریں تو عمر بڑھ نہیں سکتی، کم نہیں ہو سکتی۔ اپنی عقل سے کام لیں۔ اگر ایک راندہ بارگاہ اللہ سے لمبی عمر مانگ رہا ہے تو اللہ نے اس کو دے دی۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ تو برا ہے میں تیری بات قبول نہیں کروں گا، اللہ نے مہلت دے دی۔ اللہ نے فرمایا چل کر لیا اپنی مرضیاں، جی لیا اپنی زندگی۔ تو کیا وہ بندے جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کے رستے میں گزاری، عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھیں، ساری رات رب کو سجدے کیے، 20 سال تک روزے رکھے اور درختوں کے پتوں سے روزے افطار کیے، کیا ان کی دعاؤں سے عمریں نہ بڑھیں گی؟ ہر چیز بابا قرآن سے ملتی ہے اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں۔ تو آدم علیہ السلام کے لیے جب اس نے یہ کہا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور تو نے اس کو مٹی سے بنایا، تو آگ مٹی سے افضل ہے۔ بزرگوں نے فرمایا نہیں، مٹی کے اندر ہی باغ اگتے ہیں، آگ میں باغ نہیں اگتے، مٹی کے اندر باغ اگتے ہیں، مٹی میں گلشن ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ آگ کے اندر تو ہر چیز جل جاتی ہے، مٹی کو آپ اوپر پھینکے اس میں اتنی عاجزی ہے پھر نیچے آئے گی، اور ہر نیک و بد کو اپنے اندر سما لے گی۔ نیک کے لیے اس کے جو قبر ہوگی وہ جنت کا باغ بن جائے گا، اور برے کے لیے وہ دوزخ کا گڑھا بن جائے گا۔ زمین کے اندر بھی اتنی سوچنے کی پاور موجود ہے، فرق کرنے کی پاور موجود ہے کہ وہ نیک و بد کو پہچان لے۔ ہم لوگ 2 لفظ پڑھ کے سب کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ مٹی بھی پہچانتی ہے کہ مجھ میں کیسا بندہ آ رہا ہے، جیسی روح ہوتی ہے اللہ فرشتے بھی ویسے ہی بھیجتا ہے۔ تو ہر ایک چیز کو آپ ایک ہی لائن میں کھڑا نہیں کر سکتے۔ شیطان نے کیا کہا؟ میں اس سے زیادہ بہتر ہوں۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا۔ یہ شیطان کا کام ہے، شیطان کا کام ہے، اور وہ اپنے آپ کو اتنا بہتر سمجھتا تھا ہر ایک، خاص طور پر نبی کی توہین سے اس نے اپنے آپ کو راندہ بارگاہ کر لیا، اور اپنے آپ کو ایسا کر لیا کہ اب ہر بندہ جو ہے وہ کرے چاہے خود، لیکن وہ سب کچھ شیطان پر ڈال دیتا ہے۔ اچھا اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ تب تو کوئی شیطان نہیں تھا، کس نے عزازیل، اس کا نام کیا ہے؟ عزازیل شیطان کا نام، صحیح نام اس کا عزازیل ہے۔ اس کو کس نے بہکایا؟ اس کو کس نے بہکایا؟ تب تو کوئی شیطان نہیں تھا، اس کو اس کے اپنے نفس نے بہکایا تھا۔ نفس سے بڑا برائی کرنے والا اور کوئی نہیں۔ جب آپ اپنے نفس کی ماننے لگ جاتے ہیں، شیطان صرف مشورہ دیتا ہے اور لبیک اس پر نفس کہتا ہے۔ الحمدللہ وحدہ آپ نے جو ہے وہ چیدہ حیات طیبہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنی۔ آگے انشاءاللہ جب ہمارے اور بہت سارے واقعات جب آتے رہیں گے، آدم علیہ السلام کا، بی بی حوا کا، ان کی اولاد کا ذکر خیر جو ہے وہ ہوتا رہے گا۔ الحمدللہ وحدہ کل ہم حضرت ادریس علیہ السلام پر بیان کریں گے، کچھ حضرت شیث علیہ السلام پر ہوگا کیونکہ ان کی حیات طیبہ اتنی زیادہ لینتھی نہیں ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ اس درس کو قبول کر کے اس کو مقبول کرے، اور اس میں سے خاص جو نکات ہم نے آپ کو بتائے اس کو ہمیشہ یاد رکھ کر
ذکر خیر پر ہمارا ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جاری کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ تو یاسین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم ربنا